औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल पर हमारी और आपकी गुफ्तगू चल रही थी और हमने इससे पहले के दर्स में ये पढ़ा था कि खुदावंद करीम ने किस तरह से रात को जाग कर इबादत करने वालों को ये बताया कि रात की इबादतें तुम्हें मजबूत करती हैं और वो परवरदिगार आलम जो मशरिक़ और मग़रिब का खालिक है और उस हर जगह उसकी हुकूमत है, पूरी कायनात का खालिक और पूरी कायनात का मालिक और रब वही है। लिहाजा तुम उसका ज़िक्र करो, उससे ही दिल लगाओ और ये कोशिशें करते रहो कि तुम्हारी जो उम्मीदें हैं वो खुदा के सिवा किसी और के साथ न जुड़ें। और जब दुश्मन तुम्हें सताए, अज़ियत दे तो तुम सब्र करो, और अगर वो बहुत ज़्यादा अज़ियतें दें, तुम्हें तुम्हारी तज़लील करें यानी ज़िल्लत और ख़ारी करें, तो फिर हजरन जमीला, तुम वहाँ से हिजरत कर जाओ। यानी ये अपने नबी से अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये सारा तबलीग का जो काम है इसमें आपको अज़ियत दी जाएगी, आपको तकलीफ़ दी जाएगी और आप पर बहुत तोहमतें लगाई जाएंगी। लिहाजा जब ये अज़ियतें हद से तजावुज़ कर जाएं, हद से बढ़ जाएं, तो आप हजरन जमीला, आप हिजरत कर जाएं। और वो भी जमाल के साथ, खूबसूरती के साथ। हिजरत भी करना है तो खूबसूरती के साथ। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब आगे आयत नंबर 11 में खुदावंद करीम ने जिनको नबी छोड़कर जाएंगे ना, नबी अब किसी कौम को छोड़कर चले जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। उस कौम का क्या, वो जो नबी को सता रही थी, जिसने अल्लाह के नबी का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, मजाक उड़ाया, उनका क्या अंजाम होगा, उस अंजाम को अल्लाह ने बयान किया और फरमाया आयत नंबर 11 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलुन निअमति व महलहुम क़लीला। यानी मुझे उन झुटलाने वाले साहिबाने नेमत से बदला लेने के लिए छोड़ दो और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दो। अब खुदा कह रहा है कि या नबी अल्लाह, ये आपका काम नहीं है बदला लेना, आप इंतकाम नहीं लें, आप वहाँ से सब्र करके निकल जाएं। इंतकाम मैं लूँगा। किनसे? जिन्होंने आपको झुटलाया है और वो जो मालदार थे, जिनके पास नेमत बहुत ज़्यादा थी, फरावान नेमत, और अपनी नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हुए वो आपको अज़ियतें पहुँचा रहे थे। इसलिए आप अब यहाँ से हिजरत करें, इनका इंतकाम मैं लूँगा। यानी खुदा की ज़ात पर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर देखें, नबी जब हिजरत कर गए और नबी ने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ। खुदावंद करीम ने नबी को जंग बद्र में, जंग हुनैन में और जंग अहज़ाब में क्या दिया? कामयाबी, फरावानी और लश्कर की और ईमानदारों की और मोहब्बत करने वालों की, इसलिए कि नबी ने सब्र के साथ हिजरत किया था। यही खुदावंद करीम यहाँ पर समझाना चाहता है। और उसके बाद ये जो बात कही है ना अल्लाह ने कि मालदार जो होते हैं उनको मैं बाद में देखूंगा, इंतकाम लूँगा, ये हर मालदार की बात नहीं हो रही है। ये उन मालदारों की बात हो रही है जो अपने माल के मिल जाने के बाद, दौलतमंद हो जाने के बाद मगरूर हो जाते हैं, जो मुतकब्बिर हो जाते हैं और लोगों पर जुल्म ढाते हैं अपनी दौलत की वजह से, उनकी बात कर रही है। लिहाजा हर मालदार की मजम्मत नहीं की गई है। और उसके बाद खुदा आयत नंबर 12 में कहता है, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, और हमारे पास उनके लिए क्या है? तौक और जंजीर है जो जहन्नम की आग से बने होंगे। यानी खुदा कह रहा है कि आप जाएं, इनके लिए अजाब तैयार करके रखा है अल्लाह ने। तौक भी है और जंजीर भी है, इनको कैदी बनाया जाएगा। दुनिया में अल्लाह बताना चाह रहा है कि मालदार जितने आज़ाद हो जाएं, जितनी आज़ादी के साथ जुल्म करना है, तशद्दुद उनको अंजाम देना है, वो दे लें, मगर वो याद रखें कि ये आज़ादी इनकी आखिरत में ख़त्म कर दी जाएगी और इन्हें तौक और जंजीर पहना दिया जाएगा और फिर उनके ऊपर अज़ाब जहीम किया जाएगा। यानी वो एक रुस्वा कुन, एक जलील कर देने वाले अज़ाब में मुब्तला किए जाएंगे। आयत नंबर 13 में, व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा,
اور گلوگیر غذا اور دردناک عذاب، یعنی ایسی غذا، گلوگیر غذا یعنی ایسی غذا، ایسا کھانا جو انسان کے حلق سے نہ اترے، جو حلق میں پھنسے، جو گلے میں تکلیف دے، جس میں کانٹے ہو، جس میں بہت زیادہ کڑواہٹ پائی جاتی ہو، ایسی غذا ان کے لیے ہم رکھیں گے۔ دیکھیں کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم ایسی غذا ان کے لیے رکھیں گے، کیونکہ جو اس طرح سے مغرور لوگ ہوتے ہیں اپنے مال اور دولت پر، ان کی غذائیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا کھانا کیسا ہوتا ہے، ان کا دسترخوان کیسا ہوتا ہے، عالی شان دسترخوان لگا ہوتا ہے، مشروبات الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، کھانا بھی ان کا ایسا کہ بس لذیذ، زبان پہ رکھو اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ گلے سے آرام سے اتر جاتا ہے نا، اس طرح کے ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ متکبر ہیں، وہ اپنی دولت پر غرور کر رہے ہیں اور اس طرح کے کھانے ان کو کھانے کے لیے دیے گئے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اگر انہوں نے متکبر ہو کر اپنی دولت کی وجہ سے ظلم ڈھایا ہے، یا نبی کو جھٹلایا ہے، یا اللہ کی آیات پر تہمت لگائی ہے، انگلی اٹھائی ہے، تو پھر ان کا کھانا کیسا ہوگا؟ گلے میں تکلیف دینے والا، کڑوا، کانٹے دار، عجیب سا، صحیح ہے، ان کو یہ دیا جائے گا۔ روایات یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایک مسلمان اس آیت کو پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی، اور ایسی کیفیت تبدیل ہوئی کہ وہ چیخ مار کے رویا، اور چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہم اور آپ بالکل نارمل پڑھ رہے ہیں نا، آرام سے، بس ہم نے پڑھ لیا کہ ہاں ایسا کھانا ہم کو دیا جائے گا، لیکن جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، جو واقعاً قرآن میں دقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر وہ چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ خود نبی کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے روایات میں کہ آپ نے جب اس آیت کو پڑھا ہے تو اس آیت کو پڑھتے ہی نبی کی ذات پر بھی ایک الگ سی کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں ایک لرزتے ہوئے انسان کی طرح اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ کہ دیکھیں اگر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم ہے ان آیات کے پڑھنے کے بعد کہ ان کی کیفیت تبدیل ہو جا رہی ہے اور وہ لرز رہے ہیں، کتنی آیات ایسی ہیں نا کہ جن کے لیے خود نبی کا یہ جملہ ہے کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس میں جو عذاب بیان کیے گئے ہیں اس عذاب کی وجہ سے میرے اندر ضعیفی طاری ہو گئی ہے۔ کیا کسی قرآن کی ایک آیت نے ہمیں ضعیف کیا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم لرزتے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کا حق ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو ویسے پڑھیں کہ جیسے نبیوں نے پڑھا، جیسے ائمہ نے پڑھا، ہے نا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ان کو ایسی غذا دی جائے گی جو ان کے لیے اذیت زدہ ہوگی، جو ان کو اذیت دے گی۔ خوب اس کے بعد آیت نمبر 14 میں خداوند کریم اگلا مرحلہ ان کے لیے بیان کرتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یعنی کیا اس دن، کس دن؟ جس دن یہ ان کو طوق اور زنجیر پہنائی جائے گی، جس دن ان کو ایسی غذا دی جائے گی، جہنم کے عذاب میں، جہیم میں ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن ہوگا نا، تو وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے نمبر 14 میں کہ اس دن زمین اور پہاڑ شدت سے لرز رہے ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس طرح کی وہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، جو ریت کے ٹیلے جو بہت نرم ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ نرم ٹیلے بن جائیں گے، جس کو اردو زبان میں تودے کہتے ہیں۔ خیر، یہاں خدا قیامت کے آثار میں سے اور قیامت کے میدان میں جو بھی ہونے والا ہے، یا جو ابتدائی مرحلہ قیامت کا ہوگا اس میں جو ہونے والا ہے، بیان کر رہا ہے کہ جب قیامت کا شروعاتی مرحلہ ہوگا نا، تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، اور صرف ٹوٹیں گے نہیں بلکہ پاؤڈر بن جائیں گے، اور بعض روایات میں تو ایسی ہے کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ پوری دنیا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر وہ زمین پر ایسے ہو جائیں گے سارے کے سارے پہاڑ کہ دنیا میں صرف ایک پلین زمین ہی نظر آئے گی، یہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک صرف ایک زمین نظر آئے گی، کوئی چیز، یعنی پہاڑ کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نظر آنے والا نہیں ہے، ریت بن جائے گا، اور وہ پہاڑ جو اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ سخت ہے، پتھر ہے نا،
اتنا زیادہ سخت ہے کہ اس کو اگر توڑ کر ایک راستہ بھی بنانا ہو تو کتنی محنتیں اور کتنے دن لگتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اور قیامت کے ابتدائی مرحلے میں یہی پہاڑ جو بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جن کو زمین کی کیلیں کہا گیا، زمین کی میخ، یعنی یہ پہاڑ وہ ہیں جنہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے. اس طرح سے یہ باقاعدہ روایات میں آیا. مگر یہ پہاڑ بھی کیسے ہو جائیں گے؟ یہ پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، نرم والے کے، بالکل کوئی اس پہ پیر رکھے تو انسان کا پیر اندر چلا جائے، اس طرح سے حالات ہو جائیں گے. ہم سوچیں نا کہ کہاں ہم اور آپ ٹھکانہ پائیں گے، یا ہم اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے جب اس طرح کے عالم ہوں گے. اس لیے اللہ آگے آیت نمبر 15 میں ہم تھوڑا سا اویئر ہونے کے لیے، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہے. اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی ایک پیغمبر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. خدا ایک مثال دے رہا ہے اپنے حبیب کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا، ان کے لیے پیش کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا ایک نبی آ گیا ہے اور اس سے پہلے تمہارے اندر، تمہارے درمیان یا دنیا کے اندر یا کسی قوم کے اندر نبوت کا کانسیپٹ نہیں تھا، یا کوئی نبوت کو نہیں جانتا تھا. ایسا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی نبی بھیجے ہیں. ہاں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ آئے اور فرعون کا دور تھا، اور فرعون نے بھی کیا کیا؟ فرعون نے کیا نبی کا انکار، اور نہ صرف نبی کا انکار بلکہ فرعون نے تو خدا کا بھی انکار کیا. اور خدا کا انکار کر کے کیا کیا؟ کہا میں رب ہوں، اپنے آپ کو رب بنایا. پھر خدا نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اس داستان کو یہاں پر بتا کر، یاد دلا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آیا ہے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا ہے، مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں فرعون کی داستان آپ سنیں، اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس فوج تھی، وہ مالک تھا، یعنی ایک خزانے کا، بہت بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا، بہت زیادہ امیر، اس کے محل اتنے بڑے بڑے تھے. وہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کرتا تھا، بڑا پاورفل بادشاہ تھا. اس کے باوجود اس کی بادشاہت دریائے نیل میں خاک ہو گئی، ڈوب گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، ہے نا. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے پاورفل انسان کو مٹا سکتے ہیں، اس کی ہستی کو ختم کر سکتے ہیں، تو اے اہل مکہ، تمہارے پاس تو فرعون جیسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر تم کو مٹانے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا، مجھے کتنا وقت لگے گا. اور جو تھوڑی سی دولت آنے پر غرور کرنے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر میں ان کو مٹانے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا نا، مختصر سا ایک وقت لگے گا. اسی لیے خدا یاد دلا رہا ہے. پھر آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم نے کہا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فرعون اس رسول کی مخالفت اور نافرمانی کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہم نے اسے سخت سزا دی. تو خداوند کریم یہ یہاں پہ فرعون کی داستان، ہاں آپ سب جانتے ہیں فرعون کی داستان ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح سے پہلے اس نے حضرت موسیٰ کو پریشان کیا اور اس کے بعد اذیتیں دی. ان کے بعد وہ امتحان لیا گیا، جادوگر آئے اور پھر انہوں نے اپنا جادو دکھایا، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، اور وہ پوری داستان ہے نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بیان کی ہے. تو اس طرح سے اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے بھی اللہ کا انکار کیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اب آپ بنی اسرائیل کے جو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں مصر سے، اور مصر سے نکل کر آپ فلسطین کی طرف لوگوں نے ارادہ کیا تھا، حضرت موسیٰ کے پورے پیروکاروں نے، ان کے ماننے والوں نے اور حضرت موسیٰ نے. اور جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں دریائے نیل آئی. اب کیا کریں، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریائے نیل تھی، لیکن پروردگار عالم کو راستہ بنانا تھا تو کیسا بنایا کہ حضرت موسیٰ کے تمام لشکر والے اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. اور جب فرعون کے لشکر کی باری آئی تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے، ڈوب گئے. خدا درس دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں اور اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں،
اگر ہمارے نبی اور میرے بندے مومن صبر کر لے جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں ایسی سزا دیتا ہے۔ اور اہل مکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کو اذیت دی ہے، میرے نبی کو ستایا ہے، تمہارے اوپر جو طاری کیا جائے گا نا، جو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا یہاں پہ کہ تم کو طوق اور زنجیر اور پھر اس کے بعد جہیم یہ سب دیا جائے گا، اور وہ ایسی غذا جو تمہارے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِذَا كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو اگر تم بھی کافر ہو گئے تو تم خدا کے شدید عذاب اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے، کس طرح سے خود کو بچاؤ گے؟ ہاں، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگر اس طرح سے فرعون پر عذاب نازل کیا اور اس کو ختم کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو غرق کر دیا، تو جس دن میرا عذاب تم پر نازل ہوگا، کس دن؟ قیامت کے دن۔ کیسا عذاب ہوگا؟ اس عذاب کے لیے اللہ نے ایک مثال دی کہ وہ عذاب ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ بچے کیسے بوڑھے ہو جائیں گے اچانک؟ مثال دنیا میں موجود ہے۔ ہم دنیا میں جب پریشان ہوتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں، تو کم عمری میں بوڑھے نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن ضعیفی طاری ہو جاتی ہے دنیا کی مشکلات کی وجہ سے۔ اگر دنیا کی مشکلات ایسی ہے کہ انسان کو جوانی میں ضعیف کر دے، بوڑھا نظر آئے انسان اپنی جوانی میں ہی، تو پھر قیامت کا عذاب، اللہ اکبر، وہ کیسا عذاب ہوگا کہ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بچے اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ بوڑھے نظر آئیں گے، یعنی وہ ضعیف ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے، ان کی کمر جھک جائے گی۔ پروردگار عالم ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، ہم حفاظت میں رہیں انشاءاللہ، اور ہمیں قیامت کے تمام مرحلوں کو آسانی سے پار کرنے کی توفیق عنایت ہو۔ پھر معبود نے آیت نمبر 18 میں فرمایا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ خدا یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن صرف پہاڑ چلیں گے نہیں، بلکہ آسمانوں کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ پڑے گا، یعنی گر جائے گا۔ آپ پھٹ پڑے گا، آپ اس کو کیسے سمجھیں؟ ہم کیسے سمجھیں؟ قرآن کی تعبیرات کو ہم کیسے سمجھیں؟ آسمان پھٹ جائے گا یعنی وہ سب کچھ بکھر جائے گا، آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے، چاند، سورج، ستارے، گلیکسی، وہ جو کچھ بھی ہے، کہکشاں، سب کے سب بکھر کے رہ جائیں گے، سب کے سب معبود ختم کر دے گا، ڈسٹروائے جس کو کہتے ہیں، وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا یعنی جو کچھ بھی آسمان میں موجود ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ عجیب نا، کس طرح سے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ تم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور پھر خدا آیت نمبر 19 میں کیا فرماتا ہے؟ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صرف ایک طرح کی تنبیہ ہے، تاکید ہے، وارننگ ہے۔ اللہ وارننگ دے رہا ہے، اور اس وارننگ پر اگر بندے نے سمجھ کر عمل کر لیا کہ نہیں اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ ہوگا، اللہ کا وعدہ کبھی بھی خلاف نہیں ہوتا ہے، یعنی جو اللہ نے کہا وہ ہوتا ہے، اور اس بات کو اگر وہ سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور سدھار لے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرے، تو اللہ پھر جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے گناہ ہو گیا ہے یا خطا ہو گئی ہے تو معاف نہیں کرتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم رحیم، کریم، درگزر کرنے والا، گناہوں کے بعد معاف کر دینے والا، اپنے بندوں کو عزت دینے والا ہے نا۔ وہ خدا، ہماری اور آپ کی غلطی کیا ہے نا، ہم اور آپ صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خدا صرف سزائیں دیتا ہے، خدا صرف جو ہے وہ دردناک عذاب دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ خدا جو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ کیا صرف سزائیں دیتا ہے؟ کیا وہ پروردگار عالم صرف ناراض ہوتا ہے؟ ہر بار
یہی سمجھایا جاتا ہے بندوں کو، اور بچوں کو بھی ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، یہ کرو گے تو خدا غصہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو خدا عذاب دے گا۔ اللہ کی رحمت سے نہ خود کو مایوس کریں، نہ اپنی اولاد کو مایوس کریں۔ وہ خدا ہر بار اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو جیسے بچوں کو والدین اتنی رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اگر خطاؤں پر سوری کر دیں تو بچے کے ماں باپ کیسے سینے سے لگا لیتے ہیں، اسی طرح اگر انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے تو پروردگار عالم اسے معاف کر کے سینے سے لگاتا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ یہ تاکید کر رہا ہے، یعنی ایک تنبیہ، ایک اویئرنیس پیدا کر رہا ہے، ایک وارننگ دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ جنت، یہ زمین، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے جھٹلایا، اگر تم نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، تو پھر ایک دن یہ ساری چیزیں جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں یہ ہم لے بھی لیں گے واپس، اور نہ صرف لے لیں گے بلکہ ہم پھر تم کو سزا بھی دیں گے، پنشمنٹ بھی دی جائے گی، اور وہ پنشمنٹ بھی اللہ کی صرف عدالت کی وجہ سے۔ اگر اللہ پنشمنٹ نہ دے تو پھر جو نیک بندے ہیں وہ تو شکایت کریں گے نا اللہ سے کہ اللہ ہم نے اتنی نیکیاں کی، ہم نے اتنے اچھے اعمال انجام دیے، اور پھر گناہگار اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو وہ عدالت کا تقاضا ہوگا جب اللہ سزا دے گا یا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان میں ایسا بنا دیں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو ایک مقرب بندہ، اپنے آپ کو سابقون میں سے بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں آخری ایام ہے نا، بالکل آخری ایام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری ایام آ گئے اور اب ماہ رمضان تو ختم ہونے والا ہے، اب یہ تو چلا گیا اور اب ہم کیسے معاف ہوں گے؟ نہیں، آخری ایام میں اللہ اپنے بندوں کو زیادہ معاف کرتا ہے، آخری دن میں، آخری رات میں اللہ اپنے بندوں کو زیادہ قبول کرتا ہے، زیادہ قریب کرتا ہے۔ اور خدا آخری رات جو عید کی رات ہوتی ہے اس دن تو خداوند کریم اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، میری مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میری معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شب عید اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں سرنڈر کریں، یعنی اپنی پوری رات عبادت میں گزاریں۔ غالباً کیا ہوتا ہے، ہم شب عید یا شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یا صبح کی سیوئیں کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ڈریسنگ کو جو ہے نا، وہ اپنے جو ڈریسنگ سینس کو، یا یوں کہتے ہیں ڈریس کی پوری سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جھمکا کون سا ہوگا، اور پھر وہ کرتا کون سا ہوگا، وہ سینڈل کون سی ہوگی، وہ پرس کون سا لینا ہے، میک اپ کون سا کرنا ہے، ہیئر سٹائل کیسا بنانا ہے، اس پہ ہی ہم اور آپ اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ آنے والی جو راتیں ہیں ہمارے لیے بڑی مقدس راتیں ہیں، بہت پروردگار عالم کے قریب لے جانے والی راتیں، اور خصوصاً شب عید اور روز عید اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہی کوشش ہو کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو، اس لیے کہ وہ رات جزا کی رات ہوگی۔ شب عید جزا کی رات ہے اور روز عید جزا کا دن ہے، لہٰذا ہم ایسے کام انجام دیں کہ اللہ ہمیں بہترین جزا سے نوازے۔ یہ پورے ایک مہینے ہم نے جو عبادات انجام دی ہیں اس کا بہترین جزا لینے کا جو دن ہے وہ روز عید ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں قرآن پر حقیقی عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ پروردگار کے بارگاہ میں ہم ایسے بندے بن جائیں جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس پر وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بندوں میں قرار نہ دے جس پر وہ عذاب نازل کرتا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس پر وہ غضب نازل کرتا ہے نا۔ یہی ہماری دعا ہے، اور دعا یہ بھی ہے کہ خداوند کریم آنے والی عید کے موقع پر جس طرح سے ہم خوشیاں منانے والے ہیں، یا جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سجانے والے ہیں، خدا سرزمین فلسطین، سرزمین یمن، سرزمین سیریا، اس زمین پر بھی جو بچے تڑپ رہے ہیں، جو ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی امن و امان عطا فرما، اور وہاں کے جو ظالم ہیں ان کو نیز تو نابود فرما۔ خدا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ
ظالموں کو نابود فرما خداوند کریم۔ ہم جس طرح اپنے بچوں کو عید میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح شام کے بچوں کو بھی ہم مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فلسطین کے بچوں کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ معبود یہ درد اب برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا ظالموں کے خاتمے کے لیے ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہاردہ معصومین پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کے ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔